परवीन शुजात साहिबा और प्रोफेसर रेशमा परवीन का आदाब व सलाम कबूल कीजिए। आदाब परवीन साहिबा। आदाब नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू शेर व अदब हम सब के दिलों में बसता है, खास तौर से गजल। ये उर्दू शायरी की वो सिंफ है कि जिसे सब लोग पसंद करते हैं। हम में से हर कोई गजल का दीवाना और शहनाई है। अब सवाल कभी कभी जहन में ये पैदा होता है उन लोगों के खास तौर से कि जिन्हें उर्दू जबान व अदब से बहुत वाक़ियत नहीं है और वो उर्दू सीख रहे हैं कि गजल क्या है, गजल की हयात क्या है और गजल में किस तरह के मौज़ूआत पेश किए जाते हैं, गजल के मानी क्या है। बाज लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये तो सबको आता है, लेकिन देखिए सबको बहुत कुछ आता है, पर हमारे बाज गजल के चाहने वाले ऐसे भी होंगे कि जो इन तमाम बातों के या इन तमाम चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। तो गजल के मानी की जहां तक बात है, गजल के जो माने हैं जी, और वो वैसे तो लुगत में माने यही है कि महबूबा से बातें करना, हुस्न इश्क की बातें करना, ख़वातीन से बातें करना, लेकिन गजल के माने सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। एक तो गजल का जो है अरबी जबान का लफ्ज है और अरबी गजल की शुरुआत भी अरबी शायरी से हुई, अरबी से फारसी शायरी, फारसी से ये उर्दू शायरी में दाखिल हुई। और गजल के जो लुगत में माने दिए हैं अभी जैसा बताया, तो वहीं तक महदूद नहीं है। गजल में सिर्फ महबूबा के हुस्न की, यानी ये एक गलतफहमी लोगों के दरमियान आम है कि अगर गजल कोई कह रहा है तो वो सिर्फ हुस्न इश्क की बातें होंगी। बिल्कुल ऐसा, लेकिन हुस्न इश्क भी तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो है, लेकिन इश्क तो मतलब हर तरह से होता है ना। इश्क हकीकी भी होता है, इश्क मजाजी भी होता है, और इश्क हम अपने मकसद की तकमील के लिए भी वो जज्बा रख सकते हैं। यानी जैसे अगर किसी तालिब इल्म ने ये इरादा किया कि उसे अपने करियर में या अपनी मंजिल को पाने में बहुत मेहनत करनी है, तो वो जज्बा वो भी इश्क कहलाएगा कि एक इश्क है कि हमें आगे कुछ बनना है। एक जज्बा होता है, एक एहसास होता है, ये भी इश्क कहलाता है। यानी वो ऐसी शिद्दत उस मकसद को पाने के लिए जैसे इश्क में होती है। बिल्कुल, इश्क क्या है? दीवानगी की हद तक किसी चीज को पाने की जो शिद्दत, जो तड़प हमारे अंदर होती है, जुनून होता है, एक दीवानगी होती है जिसे हम इश्क का नाम दे देते हैं। तो इश्क का मतलब यही, और प्यार मोहब्बत लेते हैं, वो मोहब्बत किसी चीज से, किसी से भी हो सकती है। वालिदैन से होती है, खुदा से मोहब्बत होती है, वालिदैन से होती है, बहन भाइयों से होती है, उस्ताद की शागिर्द से मोहब्बत होती है, और महबूबा से भी। तो यानी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गजल में सिर्फ इश्क व मोहब्बत की बातें नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी की तर्जुमान है गजल। बिल्कुल, मुख्तलिफ मौज़ूआत, हर तरह के मौज़ूआत, हर तरह के मसाइल, वैल्यूज, कदरें, वो सब गजल के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम मिसाल दें तो आपसे मुझसे इत्तेफाक करेंगी परवीन साहिबा कि देखिए एक गजल बहुत गजलें मौजूद हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो हम मीर की एक गजल जिन सर को गुरूर आज है या ताजवरी का मिसाल में हम इसको लेकर आए हैं। देखिए हर शेर का मौजू अलग है और बहुत अहम कद्र जो है पहले ही शेर में पेश की गई है कि फख्र मत करो, गुरूर मत करो, क्योंकि कल जमीन पर लेटे होते हो। तो जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। दूसरा शेर देखिए, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। अपनी तो जहां आंख लड़ी फिर वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। गजल पढ़िए, सर बुनिए, हर शेर का मौजू अलग और जिंदगी से गहरा ताल्लुक हर मौजू का। गजल समझिए कि देखिए कितने मौजूआत एक ही गजल में मौजूद हैं। तो बहरहाल यहाँ ये बात
کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہر ہے. طرح کے موضوعات غزل میں بیان ہوتے ہیں، ہر طرح کے، ہر قسم اور کے. اگر ہم غزل کی حیت کو سمجھنا چاہیں، اس کے اسٹرکچر کو سمجھنا چاہیں، تب کیا کہیں گے؟ غزل کی حیات اور اسٹرکچر کو کہ مطلب جن سے مل کے غزل بنی تو اس میں آتا ہے مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ. تو یہ سب چیزیں ملا کے غزل بنی ہے. اگر میں بحیثیت طالب علم آپ سے پوچھوں یا ایک قاری کی حیثیت سے کہ میں غزل پڑھنے جا رہی ہوں، تو مطلع کسے کہیں گے؟ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، غزل کا پہلا جس شعر. کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے اب ہیں. میرے سامنے ایک سوال اور آ گیا، ردیف اور قافیہ. جی. تو ایک شعر ہم غالب کا پڑھ رہے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یاد ہوتا، آہا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. بہت خوب. اب اس میں ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے؟ جی. ردیف جو ہوتا ہے وہ الفاظ کی، لفظ کی تکرار کو ردیف کہتے ہیں. اچھا. اور قافیہ اس سے پہلے جو ہم وزن لفظ ہوتا ہے ردیف سے پہلے، اچھا. وہ قافیہ ہوتا ہے. یعنی ہم یہ مان لیں کہ کسی بھی شعر میں یا شعر کے آخر میں جن الفاظ کی تکرار ہوتی ہے، یعنی بار بار جو لفظ آتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں. اور قافیہ اور ردیف یعنی اور ردیف سے قبل جو آتا ہے وہ جو لفظ آتے ہیں ہم وزن لفظ. ہم وزن دونوں مصروں میں ہم جی. وزن. تو آپ اس شعر میں سے ذرا سا لفظ الگ کر کے وضاحت کریں. دیکھیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اب وصال یار ہوتا، یار اور انتظار دونوں ہم وزن ہیں، اور ہوتا یہ لفظ کی تکرار ہے. تو ہم وزن الفاظ یہ وصال اور یار یہ دونوں یعنی یار اور انتظار. دیکھیے قافیہ. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نا پروین صاحبہ کہ دیکھیے یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، ہم وزن الفاظ. اس کے بعد دیکھیے اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تو یار اور انتظار یہ قافیہ ہے. اور ہوتا یہ تکرار ہو رہی ہے نا، بار بار آ رہے ہیں. تکرار کا مطلب بار بار. اچھا، تو ردیف کا مقصد کیا ہے؟ موسیقی پیدا کرنا. موسیقیت، غزل میں موسیقیت ہوتی ہے نا، تو یہ جو تکرار ہوتی ہے الفاظ کی، ہوتا پوری غزل میں اسی طرح کے ہوں گے کہ ردیف جو ہے وہ یہی تکرار ہوگی، پوری غزل میں تکرار ہوگی. اچھا، ایک اور شعر میر کا ذرا سا سنائیے. آپ نے مجھ سے بات کریں گی تو مجھے ابھی بتایا تھا تمام کیا اور کام کیا، کچھ اس طرح کی الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ جوان نے کام کیا. اچھا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. کام اور تمام یہ ہو گیا قافیہ. اور کیا تکرار ہو رہی ہے، ایک ہی لفظ کی تکرار ہو رہی ہے، تو یہ ہو گیا ردیف. اچھا، اگر شاعر نے دوبارہ ہم ردیف اور قافیہ یعنی دوبارہ مطلع استعمال کیا تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی دوسرے شعر میں بھی الفاظ کی تکرار ایسے ہی رہے، ہم ردیف اور ہم قافیہ رہے. کیونکہ دیکھیے ردیف کی تکرار تو پوری غزل میں ہو، قافیہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ہم وزن ہوگا لفظ لیکن وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لفظ تبدیل ہوتا رہتا ہے. جیسے ایک چیز اور کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے بھی کسی شاعر کا نام کچھ اور ہوتا ہے، اب پتہ چلا غزل کے آخر میں جو شعر آیا اس میں اس کا نام کچھ مختصر سا ہوتا ہے. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ تخلص ہوتا ہے. تخلص جو رکھتا ہے وہ مطلب ایک لفظ میں ہوتا ہے. جیسے غالب تخلص ہے، مرزا اسد اللہ خان نام ان کا، غالب تخلص. میر تقی میر، تو میر تخلص رکھا ہے انہوں نے. تو جیسے مثال کے طور پہ غالب کی ابھی جو غزل ہم نے پڑھی تھی، یہ نہ تھی ہماری قسمت، اس میں اس کا جو آخری شعر ہے وہ مقطع کہلاتا ہے. اب اس میں انہوں نے کہا کہ غزل کا آخری شعر مقطع، اس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے، وہ ایک لفظ یعنی بات جہاں ختم ہو رہی ہے، بس مقطع آ جائے تو سمجھ لیجیے غزل ختم ہو گئی اور پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی. تو اس میں جیسے غالب کا شعر تھا، یہ نہ تھی ہماری قسمت، اور یہ مطلع تھا. اور اس کا آخری شعر ہے کہ یہ مسائل تصوف کہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف کہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھ سے جو نبادہ پارو. تو یہ اس میں ان کا آخری شعر تھا، اس میں ان کا تخلص آ گیا. یہ جیسے میر کا ایک شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو دیکھیے میر نے کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا اپنے نام کا.
تو شاعر یعنی کہ پروین صاحبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلص وہ نام ہے جو شاعر غزل میں جس وقت کے غزل کا آخری شعر پڑھتا ہے، یا غزل کو اپنی غزل جو اس وقت لکھی ہوئی ہے اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اس میں مقطع کرتا ہے، اپنا نام رکھتا ہے، اپنا تخلص یعنی رکھتا ہے۔ مقطع میں شاعر جو ہے وہ اپنے شاعرانہ نام کا استعمال کرتا شاعرانہ ہے، نام جو اور وہ مختصر نام ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے میر و غالب کا ذکر کیا، اور شعراء بھی کسی طرح سے غزل کے آخری شعر میں اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز اور بہت کبھی کبھی ہم لوگوں کو اکھرتی ہے جسے کہنا چاہیے یا خراب لگتی ہے سننے میں، کہ جب ہم غزل کہتے ہیں تو اس کا تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غزل، تو غزل کوئی لفظ نہیں ہوتا، غزل بالکل دونوں جگہ جیسے غین اور زین اس کو۔ اچھا بہت سے شعرا یہ تخلص جو ہے، جیسے تخلص کی بات کی تو یہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ تو جیسے اصل نام جو ہے شاعر کا وہ بھول جاتے ہیں۔ اب غالب کو غالب جانتے ہیں، اگر ہم کہیں گے اسد اللہ خان کون تھے تو نہیں پتا ہوتا انہوں کو یہ اسد اللہ خان غالب ہے۔ میر تقی میر کا میر جانتے ہیں، محمد تقی کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ چیز ہے کہ شاعر کا تخلص بہت مشہور ہو جاتا ہے، اور شاعر کو زیادہ تر لوگ تخلص کے نام سے ہی جانتے ہیں، جو مطلب عام یعنی آپ یہ وعدہ کر لیا جائے کہ اگر ہم بات کریں گے غزل کی تو ہم غزل ہی کہیں گے، غزل نہیں کہیں گے، اور تخلص ہی بولیں گے، تخلص نہیں بولیں گے، کیونکہ تخلص خے کی آواز ہم نکالیں گے، اور یہ وعدہ ہم کریں گے کہ جب بھی ہم غزل پڑھیں یا شعر و ادب پڑھیں تو اچارن یعنی پروننسیشن کا ضرور خیال رکھیں۔ اور آپ میرے خیال سے جو ایک شعر ہے وہ پڑھ دیجئے تاکہ وعدہ جو ہے وہ نباہ کا یاد رہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مومن کا شعر ہے، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یعنی یہ وعدہ کہ تلفظ یا اچارن یا پھر پروننسیشن ہمارا بالکل ٹھیک رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی اردو غزل کے تعلق سے۔ ہماری گفتگو کے ذریعے سے یہ واضح ہوا کہ غزل کیا ہے، غزل کی حیت کیا ہے، اور غزل کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ تو بہرحال گفتگو کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ تب تک ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ اور ریشم پروین کی طرف سے خدا حافظ۔